बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद निज़ामी और एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ और प्रोग्राम के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हैं। मौसम जी बहुत ठंडा हो गया है लाहौर में। हो ये रहा है कि धुंध, स्मोक और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एयर इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है, ये सर्दी का जो स्पेल अभी चल रहा है, इसको एंजॉय करने के साथ साथ एहतियात की भी ज़रूरत है। जैसे हम सुबह सवेरे आते हैं ऑफिस के लिए, अपने शो की तैयारी के लिए, कुछ चीज़ें सोचते हुए, तलावत कुरान करीम सुनते हुए, अपने आप को एनर्जेटिक बनाते हुए, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड करने के लिए, तो हमें अपने रास्ते को भी ख़ास तौर पे देखना पड़ता है कि जहाँ पे धुंध ज़्यादा हो गई है वहाँ पे कितनी एहतियात से गुजरना चाहिए। और आप ये भी जहन में रखिए कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, रोड पे हों, कहीं चल रहे हों और अगर थोड़ी तेज़ रवानी हो, ट्रैफिक का फ्लो तेज़ हो, तो इस चीज़ को जहन में रखिए कि आप दूसरे को कहिए आप आ जाइए प्लीज़। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2-4 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो जाएं। ये करके देखेंगे तो हमें समझ लगेगी कि हैप-हैज़र्ड पैनिक वाले मामलात को इतने अच्छे भी नहीं होते। रोज़ाना ट्रैवल करते हुए हम देखते हैं, चाहे ऑफिस आ रहे हो या जा रहे हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और वो सब जल्दबाजी की वजह से होता है, जिसमें मैं हूं, मेरे लिए है, मैं निकल जाऊं, तो ये मामला ठीक नहीं है। एक दूसरे को स्पेस दें और कहें कि कोई बात नहीं, आप गुजरिए, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जल्दी तो होती है, लेकिन यहाँ से अपने आप को सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। छोटी सी बात थी, इसके साथ ही आगाज़ करूँगा। आपको पता है हमारे फॉर्मेट का तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का वजीफ़ा, आपके सवालात शामिल किए जाते हैं और आज टॉपिक ऑफ द डे होगा सर्दियों की सियाहत। इसमें मैंने आपको कुछ रिवाइव भी करवाना है, कुछ याद भी करवाना है। इस मौसम के हिसाब से हमें जिस तरह से अपने आप को सेफ रखना है, अपनी फैमिलीज़ को सेफ रखना है, और सियाहत के कौन से मकामात हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं ख़ास तौर पे इस मौसम के हिसाब से, उस पर गुफ्तगू करेंगे। हम दोनों शामिल की जाएंगी। हेल्थ एंड फिटनेस का सेगमेंट है जिसमें हम आज ताइक्वांडो के हवाले से बात करेंगे। डिफरेंट जहतें हैं इसकी, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उन पे बात करेंगे। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें, वो क्या है, तो आज हम ताइक्वांडो पे बात करने वाले हैं। मेरे जो मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको तारुफ करवाता चलूँ। कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं, ना सिर्फ पैगाम टेलीविज़न के बल्कि दुनिया भर में इनकी शोहरत है और वजह शोहरत आप जानते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला का कलाम। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब इन ग्रीन टुडे, आज थोड़ा सा डिफरेंट है कलर, तो तबीयत में भी थोड़ी सी लगता है कि हरियाली है, थोड़ी आज शौकी है, ऐसे ही है कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, तबीयत बेहतर है माशाल्लाह, वेरी गुड। इनके साथ आपका जाना पहचाना नाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, पुरनूर शख्सियत हैं, इनवाइट जुबा हैं, हमारे उस्तादों में से। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज तो प्रोटोकॉल में नहीं है, धुंध आज भी है वैसे। जी जी, आज भी है, लेकिन अब मौसम इतना गहरे नहीं थी धुंध कि वो चला ना जाए। अच्छा, गाड़ी सही चल रही। ठीक है। मुझे लग लेकिन रहा वो जो आपने इंटरव्यू में बड़ी दिलचस्प बातें लोगों से कही ना, स्पेस देनी तो चाहिए, लेकिन अब आप जरा तसव्वुर करें ना कि रिंग रोड जैसी सड़क जहाँ लोग स्पीड से जाते हैं जी, वहाँ आप जैसे ही अपने मुकर्ररा जगह पर नीचे उतरने की कोशिश करें जी, आधी ट्रैफिक फुल स्पीड से जा रही है और आप इंडिकेटर देकर साइड पे रहूं और एक रक्शे वाला फुल स्पीड से गलत साइड से सामने से आ रहा हो रिंग रोड पे 3 व्हीलर, आप तसव्वुर कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। और फिर वो फुल स्पीड से, उसने नहीं कहा कि जो राइट साइड पे आ रहे हैं, जो दुरुस्त आ रहे हैं, मैं उनको थोड़ा स्पेस दे दूं। उसने लाइट ऑन की, हारन मारा और हमें कहा कि पीछे हट जाओ, परे परे हट जाओ जरा, जब मैं गलत आ रहा हूं तो मेरा ज्यादा हक बनता है कि मैं फुल स्पीड से जाऊं। अल्लाह अकबर। थ्रू आउट वो गलत जा रहा है और पूरी स्पीड से जा रहा है। अल्लाह अकबर। नहीं, बात अब होता है ना, कोई एमरजेंसी, कोई मजबूरी है, चलो बंदा साइड पर होकर आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए, दूसरों से इल्तिजा करते हुए कि भाई मेरी मजबूरी है। वो तो बड़ी डिठाई के साथ
آپ کو ہارن مارتا ہوا، لائٹیں مارتا ہوا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اور ایسا روڈ جہاں پہ بین ہے ان کا آنا اور اپوزٹ وے میں جہاں ٹریفک کی تیز آ رہی ہے. بالکل اپوزٹ جانا جس کو اجازت تھی وہ اس کے لیے بھی منع ہے نا. جی یعنی گاڑیاں اگر الاؤڈ ہیں تو اس کو بھی تو ون وے کی خلاف ورزی کرنا منع ہے. منع ہے بالکل. تو یہ اس کو تو الاؤڈ بھی نہیں ہے کہ رنگ روڈ پر چڑھے. اللہ اس کے باوجود دیکھیں وہ کیسی ڈٹھائی سے آ رہا ہے. تو سپیس میرا خیال کہیں کہیں دینی پڑتی ہے. چلیں جی، بڑی صاحب نے تو میری کلاس کر دیا، لیکن سمجھنے کے لیے یہ ہمیں ضروری ہے. یہ ہمارے رویے ہیں، ان کو چینج کرنا ہے تو ہمیں خود سے آغاز کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. قاری صاحب کی جانب چلتے. قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے، آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سورہ مومنین کی آیات 1 سے 11 آپ نے تلاوت فرمائی، اور جیسے آپ نے آغاز کیا نا، تو جب مومنین کا، مومنون اور جب مومن کا ذکر آیا تو وہ ساری صفات جو اس آیات میں بتائی گئی ہیں مومنوں کے حوالے سے، اور ان کو نوید سنائی گئی ہے، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا بتایا گیا ہے، نماز کے اوقات کی حفاظت کا بتایا گیا ہے. تو سر سارا کچھ تو ہے قرآن کریم میں، ہم سنیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح. تو جستجو ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم جب صبح سویرے یہ پروگرام کرتے ہیں اور جب تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری زندگی کا احاطہ کر سکتی ہیں، تو پھر بڑا خوبصورت لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہے جس سے آپ کو اپنی زندگی کا سارا نعم البدل، سارا عمل، ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. وہاں سے چلنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور بھٹی صاحب محظوظ ہو رہے ہیں، تلاوت سے بھی محظوظ ہوئے ہیں اور گفتگو سے بھی ہو رہے ہیں. سر اوور ٹو یو، کرنے کا کام بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نظامی بھائی، نیا سال شروع ہوا ہے جی. انفرادی طور پر بھی اور بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپنے سال کا آڈٹ کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کیا کھویا کیا پایا، کن کن فیلڈ میں ہمیں نفع ہوا، کہاں کہاں ہم نے نقصان اٹھایا. اگلے سال کی پلاننگ ہو رہی ہے. ایک مومن کو بھی تو اپنی پلاننگ کرنی چاہیے نا. ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. اس کی زندگی کا ایک قیمتی سال پورا ہو گیا ہے.
اس نے اس پورے سال میں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا کہ اپنے رب کو راضی کرنا عبادت کر کے، وہ کس حد تک کامیاب رہا ہے۔ ابھی آپ کسی بھی دوست سے پوچھیں نا یار سال کیسا گزرا، جی تو وہ فوراً اپنی اکانومک جو ہے نا وہ ساری آپ کو ریشو بتانی شروع کر دے گا، اتنا نفع ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے۔ شاید 100 میں سے چند % ایسے ہوں جو فکر مند ہوں اور آپ کو کہیں کہ یار اس سال نا میری فجر کی نماز رہ گئی ہے، آئندہ سال میں کوشش کروں گا کہ میری فجر کی نماز نہ رہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کہیں گے یار میں نے ابھی پچھلے سال کی زکوٰۃ دینی، رمضان پھر آ گیا ہے، میں پچھلے سال بھی پلاننگ کرتا رہا عمرے اور حج کی، میں نہیں جا سکا، اور لیکن اس سال میں جاؤں گا۔ آخرت کی فکر کرنے والے تھوڑے نظر آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے اس لالچی نفس کو خود بتا دیا، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جو ہو نا انسان، تم پریفرنس دیتے ہی دنیا کو ہو، اور آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو بہترین ہے، اس کے بارے میں تم کم سوچتے ہو۔ تو ایک مومن کو اس کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ میں یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ مومن کی زندگی کیسے کامیاب ہوگی، اللہ کے ہاں اس کو مقام اور مرتبہ کیسے مل سکتا ہے، دنیا میں وہ کس طرح باعزت رہ سکتا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر دیکھیں آفر کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ آفر کیا ہے۔ آسمان سے جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت۔ اے سونیا، آسمان والے کی طرف سے پیغام ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زندگی جینا چاہو جی سکتے ہو، انلمیٹڈ، جب تک اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو رہ لو، لیکن بالآخر آپ نے ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب آپ کو انلمیٹڈ زندگی کی آفر ہوئی ہے اور انجام پھر بھی وہی ہے کہ ایک دن جانا ہی ہے، تو پھر میں اور آپ کس خوش فہمی میں ہیں؟ ہمیں اپنے سال کا کچھ بھی ایسٹیمیٹ نہیں لگایا، نہ آئندہ سال کا نہ پچھلے کا، کہ میں نے اس میں کیا کھو دیا ہے، کیا پایا ہے۔ کرنا چاہیے نا، بالکل کرنا۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیغام دوسرا آیا وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، میرے سونیا جس کو چاہو گلے سے لگاؤ، جتنی مرضی محبت کر لو، جتنا مرضی آپ کا محبوب ہو، ایک نہ ایک دن جدائی ضرور آئے گی۔ جس کو بھی آپ چاہتے ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن تمہارے درمیان جدائی ضرور پڑے گی، ڈیفینیٹلی پڑے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ اللہ فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، پھر اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر لو، یا بے پرواہ ہو کے پھرتے رہو، جزا پوری ملے گی۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ اچھے عمل کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر لو، اپنے گزشتہ سال کو اس سال کو گزشتہ سال سے بہتر بنانے کی کوشش کر لو، تاکہ وہ راضی ہو جائے، پوری جزا ملنے والی ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ ہم سب کے لیے، فرمایا وَشَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اگر اللہ کے ہاں اوپر جا کر ہمیشہ کے گھر میں عزت چاہتے ہو، شان اور مقام چاہتے ہو، تو پھر رات کو جب لوگ سوئے ہوں اس وقت اللہ کے سامنے سجدے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرگوشیاں کیا کرو پھر، اور دنیا میں بھی عزت پانی ہے تو اس کا بھی نسخہ بتایا، جی۔ فرمایا وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاهُ مِنَ النَّاسِ، کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو لوگوں کی جیب اور ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا بند کر دو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو اللہ نے کیا دیا ہے اور تمہیں کیا دیا، موازنے نہ کرتے رہو، ہائے نہ کرتے ہو، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی۔ مسلمان بھائی کے بعد نعمتیں دے کے اس کو مبارکباد دو، اللہ تمہیں برکت دے، اور جو خود کو ملا ہوا ہے اس پر قناعت کر لو، تو یہ دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کا شاندار نسخہ ہے۔ اور اگر آپ دوسروں کو دیکھ کر ہائے کرتے رہیں تو کبھی بھی صبر نہیں آئے گا، کبھی بھی چین نہیں آئے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے رات کی تنہائیوں میں سرگوشیاں کرنے اور باتیں کرنے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آمین، اور دنیا میں باعزت طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، جزاک اللہ۔ اور میرے دل سے یہ دعا نکلی ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اللہ پورا قبول فرمائے، کر لے، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا بھٹی صاحب، جب آپ فرما رہے تھے نا ابھی کہ میرا ریزولوشن پچھلے سال کا کیا تھا اور اس سال کا کیا ہونا چاہیے، مجھے مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے انشاءاللہ ہونا تعالیٰ۔ چاہیے۔ جی بھٹی صاحب، پچھلے سال کا ریزولوشن یہ تھا کہ مجھے 2 دفعہ باقاعدہ پلاننگ ہوئی،
اور باقاعدہ مجھے کہا گیا, باقاعدہ انویٹیشن ہوا کہ آپ عمرے پہ جائیں. ماشاءاللہ. لیکن پتہ نہیں میری کامیابی نہیں ہو سکی. اور آنیسٹ ٹو گاڈ آئی واز ویری کین, میرے دل کی لگن تھی, ہے اور رہے گی انشاءاللہ. پہلے بھی حاضریاں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اب اس سال قبول فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ, اور بلا لے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک صاحب جو ہمارے بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں, ان کے ساتھ پلان ہو چکا تھا لیکن ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم پھر نہیں کر سکے. دوسری مرتبہ آئی واز ویری کین اور میں ڈٹرمن تھا, لیکن وہ کچھ ایسی ٹائمنگز ہوئیں کہ پھر مینیج نہیں ہو سکا. چلے انشاءاللہ اس سال کے لیے, اس سال کا جو آپ نے ارادہ کیا جی 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 اس کا ثواب تو آپ کو ملا, تو اس سال اس پر تھوڑا سا اور زور لگا کے تو کر ہی لے انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ میں یہ میرا کامل یقین ہے جنہوں نے مجھے انویٹیشن دیا ان کو بھی ثواب ملا ہوگا انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. تو اس سال سر حج کا پلان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. بلکہ ابھی ہم وارڈروب میں بات کر رہے تھے کہ بھٹی صاحب ہم نے کب جانا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ قبول فرمائے. یہ جو آیت سے بات چلی اور ہماری پوری زندگیوں پہ محیط ہوتی نظر آتی ہے, زندگی کا احاطہ کر لیتی ہے, یہ ہماری نیت ہے. مومن بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دعائیں بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے اور رات میں اللہ سے سرگوشیاں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیں سر, تھینک یو ویری مچ. جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. اور آج جزمانی صاحب تھوڑا سا ٹائم کے بالکل قریب پہنچے تو ہم تھوڑے پریشان بھی ہوئے. ہم نے کہا گروپ میں میسج بھی نہیں آیا, جزمانی صاحب بھی نہیں, خیریت تو ہے, لیکن وہ نمودار ہوئے تو لگا کہ جی الحمدللہ پہنچ گئے. جزمانی صاحب جی ہمارے نقاد ہیں اور ہماری چیزیں صحیح کرواتے تو ہم ان کا ذکر کریں. اینی وے, لیں سر, پہلا سوال ہے. آپ نے کہا تھا, سر یہ آپ کی طرف مخاطب ہیں, آپ نے کہا تھا جنبی عورت کھانا بنا سکتی, کھا پی سکتی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں جب تک غسل نہ کر لے عورت وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, گناہ ہوتا ہے, کہ ایسا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو میں نے کہا تھا جی میں نے اپنی بات نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. میں نے جو بتایا تھا وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائی تھی. جی. اور جو یہ سائل پوچھ رہا ہے وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے. تو ساری دنیا کے لوگ کٹھے ہو کر ایک بات کریں اور دوسری طرف آمنہ کے لال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی موجود ہو, تو اس پوری دنیا کے لوگوں کی رائے, ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جہاں اللہ اور اس کے مصطفیٰ کا فرمان آ جائے تمہاری کوئی مجال نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے کوئی بات بھی کر سکو, کوئی اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکو, اپنا کوئی ایکشن ہی شو کر سکو. تمہاری یہ جرت نہیں ہے, تمہارا یہ استحقاق ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا, اماں جی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر غسل کیے آرام کرنے کے لیے بستر پر چلے جاتے تھے؟ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آرام کرنا چاہتے اور جنابت کی حالت میں کرنا چاہتے, یا آپ کھانا پینا چاہتے, یا آپ سونے کا ارادہ کر رہے ہیں, تو آپ صرف وضو کر لیتے. تو وضو کرنے کے بعد آپ کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, تمام معاملات کر سکتے ہیں سوائے عبادت کے. تو جب عبادت کا ٹائم ہو, فجر کی اذان ہونے والی, اس سے پہلے آپ غسل کر لیں تو یہ ٹھیک ہے. جی. اور ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے آ کر باقاعدہ پوچھا, اماں جی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیے بغیر سو جاتے تھے یا غسل کرنے کے بعد ہی سوتے تھے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی دونوں طرح ہی کر لیتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو نیند زیادہ آ رہی ہے تو آپ پہلے سو جاتے, وضو کرتے اور سو جاتے, غسل صبح اٹھ کے کر لیتے فجر سے پہلے. جی. اور کبھی آپ فوری غسل کر لیتے اور غسل کرنے کے بعد سوتے. تو صحابی بہت خوش ہو گئے, کہنے لگے الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ. اس اللہ کا شکر ہے جس نے اتنے مشکل معاملے میں بھی ہمارے لیے سہولت رکھی ہے. اب دیکھیں نا آج کل سردی, شدید سردی, جی. اب بندے نے غسل واجب بھی کرنا ہے اور ہمت بھی نہیں پڑ رہی. یہ کہتی ہے سو لے, آرام کر لے, اور صبح فجر کے ٹائم اٹھ کر نماز سے پہلے غسل کر لے اور پھر نماز پڑھ لے. تو یہ سہولت جو دی ہے اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہ مائیں جو دودھ پلانا چاہتی ہیں, وہ گھر کی خادمائیں یا کہہ لیں گھر کی ملکائیں جو کھانا بنانا چاہتی ہیں, بچوں کو اسکول بھیجنا, سارے کام کرنے, تو وہ صرف وضو کر لیں اور نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لیں.
تو اس دوران صرف وضو کیا ہوا، باقی سارے کام جائز ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے کویسچن ہے، پوچھا گیا ہے کہ میرے والد صاحب کی اپنے بھائی اور بہن یعنی میرے چچا اور پھپھو سے اکثر لڑائی رہتی ہے، صلح ہوتی ہے مگر پھر جھگڑے اور قطع تعلقی تک نوبت آ جاتی ہے۔ مجھے تو اپنے چچا اور پھپھو سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی اطاعت میں بھی قطع تعلقی کر لوں یا میں آنا جانا رکھوں؟ اگر میں ان سے تعلق نہیں توڑتا تو میرے والد صاحب ناراض ہوتے ہیں، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ جی، جب کسی ایک کی حق تلفی ہوتی ہے اور باقی سارے ظالم کی سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر خاندان کے دوسرے افراد جس سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کو سمجھانے لگ جائیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اس بیٹے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں کہ غلطی کدھر ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ لڑائی ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے، لڑائی کو جاری رکھنا، بڑھانا اور مستقل بنیادوں پر بائیکاٹ یہ حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ غصہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دن تک تو غصہ ٹھنڈا کرنے کی اجازت ہے نا، کہ جس کو غصہ آ گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، وہ 3 دن غصہ ٹھنڈا کر لے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، جو ناراضگی چھوڑ دیتا ہے، جا کے صلح کی آفر کرتا ہے، سلام کرتا ہے، بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بہترین آدمی ہے۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ ہو جائے جو بہتر ہے۔ اور باقی رہ گئی والدین کی اطاعت، تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ رہنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن جب اللہ کی اطاعت کی بات آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر کسی اور کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ عرش والا کہتا ہے صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو، اور والد کہے کہ نہیں رشتہ داروں کے ساتھ توڑ کے رکھو، تو اب کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے۔ اب والد کی بات ماننا ہم پر ضروری نہیں رہ گیا، کیونکہ والد ایک غلط بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے بیٹے کو اس وقت والد کو سمجھانے کی کوشش کرے، محبت سے، پیار سے، اور طرفین کی صلح کرانے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے نظامی بھائی، ہمارا اسلام بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت۔ بے شک بے شک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں تو آپ کو دور سے ایک اماں جی آتی ہوئی نظر آئیں، جی، تو آپ گھر سے اٹھ کے بھاگ کر گئے اور جا کر پوچھا اماں جی کیا حال ہے، کیسے دن گزرے؟ ہم مکہ سے آ گئے تھے تو پھر آپ کیسی رہی وہاں، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ حیران ہو رہی ہیں کہ آخر یہ اماں ہے کون؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی کے حال چل پوچھ کے ان کی خدمت کر کے فارغ ہوئے تو ام المومنین نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی یہ ہیں کون، مجھے بھی تو تعارف کرائیں۔ تو آپ نے فرمایا میری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یہ سہیلی ہے۔ سبحان اللہ۔ سر سوری ٹو کٹ یو، آپ کی بات یہاں پہ روک رہا ہوں، ایک لائیو کالر ہے، اجازت ہے شامل کر؟ یہ نو آپ کان پکڑوا دیں کہ میں بھی گفتگو کر رہا تھا۔ لے جی، ایک لائیو کالر ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم فضیلت صاحبہ سیالکوٹ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے پوچھنا تھا جی جی کہ نماز جمعہ اور نماز ظہر، یعنی عورت کے لیے نماز جمعہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا نماز ظہر گھر میں پڑھ لے؟ ثواب کے اعتبار سے ان دونوں میں مطلب کیا بہتر ہے جی ٹھیک عورت کے لیے؟ جبکہ حصول علم کا جو مسئلہ ہے وہ گھر میں ترجمہ تفسیر اور دینی کتب اور یہ پیغام چینل کے پروگرام، 30 چینل کے پروگرام، وہ میں سارا دن یہی دیکھتی رہتی ہوں۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں کسی وجہ سے اب پہلے جاتی تھی جمعہ پڑھنے، ریگولر جاتی تھی، اب کسی وجہ سے میں نہیں جا سکتی، جی تو نماز ظہر پڑھ کے باقی دین کی جو میری پیاس ہے وہ میں اس طرح بجھا لیتی ہوں کہ پروگرام آپ کے سارا دن دیکھتی رہتی ہوں، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھتی ہوں۔ تو یہ ذرا نا کنفیوژن ہے مجھے کہ اب میں نہیں جاتی جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس کا ذرا مجھے مفتی صاحب سے پوچھ کے بتا دیں۔ اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ وسلم کا فرمان ہے کہ حشر کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جی تو اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ ساری صفتیں جو ہوں گی 7 قسم کے جو لوگ ہیں، یعنی ساری صفتیں جیسے عادل حکمران، جوانی میں عبادت کرنا، مسجد میں دل لگا رہنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، خوبصورت عورت کی طرف سے دعوت گناہ پر اللہ کے ڈر سے انکار کرنا، شفقت صدقہ کرنا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا،
جی تو یہ ساری صفتیں ایک انسان میں ہوں گی تو وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا کہ یہاں جن میں سے ایک دو بھی ہوں گی تو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا؟ کیونکہ اس میں زیادہ تو مردوں کے بینیفٹ ہیں، عورتوں کے تو کام ہے. ارے نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے. میں ابھی جواب لیتا ہوں جی. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. اور میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو بھی کہتا ہوں تھوڑا سا والیوم ہمارا اندر اسٹوڈیو کا ہائی کر دیں تاکہ مفتی صاحب بھی سن سکیں. سر 2 سوال ہیں. پہلے وہ مکمل کر لیں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین نے پوچھا رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول آخر یہ اماں ہیں کون؟ جی جی تو آپ نے فرمایا یہ میری خدیجہ زوجہ محترمہ کی سہیلی ہیں اور یہ ان کی زندگی میں ان کے پاس آیا کرتی تھی. جی تو آپ نے اتنا پروٹوکول کیوں دیا ہے؟ بات ہو رہی تھی نا کہ والدین اور پھپھی اور چچا اور تایا کے ساتھ کیا سلوک کریں. تو ہمارا دین تو یہ سکھا رہا ہے کہ والدہ کی بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. تو آپ نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان. عائشہ پرانے تعلقات کو نبھانا، پرانے تعلقات کا خیال رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو تایا پھپھو ان کے ساتھ تو صلہ رحمی کے حق ہے، ان کا بہت بڑا حق ہے. تو والد صاحب کو سمجھائیں اور قطع رحمی بالکل نہیں کرنی چاہیے. اس بیٹے کو چاہیے کہ اس غلط کام میں والد کا بالکل ساتھ نہ دے اور بلکہ ان کی آپس میں صلح کرانے کی بھرپور کوشش کرے. اور اگر بالفرض والد صاحب غصے میں قطع تلقی کیے بیٹھے ہیں اور نہیں مان رہے تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنے عزیز و اقارب کا قطع تلقی کرے. ٹھیک ہے سر، کوئک آنسر دینا آپ نے کیونکہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ. پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے. جی خواتین گھر میں رہیں اور زور کی نماز پڑھیں تو اس کا ثواب ان کو زیادہ ہے. اوکے. اگر وہ جمعہ پڑھنے جانا چاہیں تو ممانعت بھی نہیں ہے، وہ جمعہ پڑھیں اور پڑھ سکتی ہیں اور اس کا اپنا الگ سے ثواب ہے. اگر مسجد میں جلدی چلے جائیں گے تو وہ جو ثواب وہ کہہ رہی تھے نا کہ مردوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے. مسجد میں جمعہ والے دن اگر خاتون بھی پہلے وقت میں چلی جائے تو وہ جو ثواب مردوں کے لیے بتایا گیا وہ عورتوں کو بھی ملے گا. اوکے ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ان کا تھا 7 اقسام، وہ 7 اقسام ہیں، 7 صفات نہیں ہیں جی کہ ایک بندے میں یہ 7 ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن میں عادل حکمران ہیں، جن میں اکیلا بیٹھا اللہ کی بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو. صدقہ کرتے ہوئے جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا وہ بائیں کو پتہ نہ چلے تو اس میں وہ مرد ہو یا عورت ہو. شاب فی نشأ فی عبادت اللہ، تو اس میں مرد ہو یا عورت ہو، جوانی میں جس نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کو راضی کی تو یہ سارا ثواب اس کے لیے بھی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ عورتوں کو تو محروم ہو گئی ہیں اور مردوں کو مل گیا، ایسا نہیں ہے. اس میں عورتوں اور مرد تقریباً برابر ہی ہیں. کوئی ایک آدھ چیز ہے جو خاص مردوں کے لیے، باقی سب میں عورت بھی شریک ہے. ٹھیک ہے، ان کے مردوں کے لیے پیکیج ہے. ہاں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. لے جی آگے ایک اور کویسچن کی جانب بڑھتے ہیں. کیا عورت گھر میں جیولری وغیرہ رکھ کر اس کی تجارت کر سکتی ہے؟ جیولری ہو جی یا کوئی اور حلال چیز، جی تجارت جائز ہے، لیکن وہ کرے گی کیوں، کرنا کیوں چاہتی ہے، جی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کرے گی کیسے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا یہ جیولری اس کو بازار سے خرید کے کون لا کر دے گا؟ گھر میں رکھ کے بیچے گی، آن لائن بیچے گی یا محلے میں اپنے عزیز و اقارب کو بیچے گی، لیکن لا کے کون دے گا؟ کیا خود کرنے جائے گی؟ پھر سیل بائی کرنے کے لیے خود جائے گی، خود خریدے گی. بازاروں میں مردوں کے ساتھ جا کے وہ تو مذاکرات بڑا ٹف کام ہے. لیکن اگر اس کو سہولت ہے کہ وہ گھر میں منگوا لیتی ہیں، لیکن بیچے گی کیوں؟ آج کل تو سر آن لائن بھی مل جاتی ہیں. آن لائن خریدنا بھی ہے، بیچنا بھی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بیچے گی کیوں؟ ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو پھر تو جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات گھر کے اندر چیزیں تیار کر کے بیچ کے تو اپنے ذرائع آمدن کو بڑھاتی تھی، اور خاوند کو کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو اس کو بھی سپورٹ کر دیتی تھی. تو اگر آج بھی کوئی ایسی ضرورت ہو کہ خاتون اپنے خاوند کو سپورٹ کرنا چاہتی، کیوں بھلا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ تمام معاملات جو مالی ہیں وہ اللہ نے خاوند پر ڈالے ہیں. عورت کو کہا کہ وہ گھر کے معاملات کو سنبھالے. اگر ایک خاتون سمجھتی ہے کہ وہ گھر کے معاملات سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کو مالی طور پر بھی سپورٹ کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا، آج کل اخراجات بہت ہیں، تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہے تو اس کو ضرور کر لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. لیکن اگر خاوند یہ کہہ رہا ہو، میں ایسے خاوندوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتا ہے جی میری الحمدللہ آمدن اتنی ہے کہ میرے بیوی بچوں کے لیے وافر ہے، اور میں بیوی سے کہتا ہوں کہ آپ گھر تشریف رکھیں اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی تربیت کریں، ان کی پرورش کریں، ان کو وقت دیں، تو وہ کہتی نہیں جی وہ آیا ہے نا، وہ بچوں کو سنبھالے گی اور میں تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں جاؤں گی.
وہ کہتا ہے بچے بلک بلک کر روتے ہیں، ماں کو چمٹ جاتے ہیں اور ماں ان کو دھتکارتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے تو دل چیر جاتا ہے کہ یہ کیا لمحہ ہے، بچے رو رہے ہیں، اور وہ اس آیا کے حوالے کر کے چلی جاتی. تو پھر ایسی تجارت شریعت اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو واقع ضرورت بھی ہو اور وہ گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ چلا بھی سکتی ہیں تو بالکل جائز ہے، چلا لیں. جیولری ہو، کپڑے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، حلال آئٹم ہے تو کوئی بھی چیز ہو بیچ سکتی ہے. لیکن اگر ضرورت بھی نہیں ہے اور گھر کے معاملات بھی ڈسٹرب ہوتے ہوں، بچوں کی پرورش پر بھی فرق آتا ہو تو پھر قطعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. آگے ایک اور کوشچن پوچھتے ہیں کہ جن کھلونوں میں میوزک وغیرہ ہو، کیا بچے ایسے کھلونے مسجد میں لے جا سکتے ہیں؟ بس تو اسی میں جواب ہے، لیکن اینی وے آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. جی جن کھلونوں کے اندر میوزک ہو وہ تو گھر میں بھی رکھنے جائز نہیں، جائز تو اللہ کے گھر میں تو بالاولیٰ جائز نہیں ہوں گے. جی بچوں کے لیے کھلونوں کی اجازت ہے، مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ بچوں کو کھلونے بنا کر دیں تاکہ ان کی تربیت ہوتی ہے. ایسے کھلونے دیں جن سے وہ گھر کو سنبھالنے چلانے، یا مرد ہے تو ایسے کھلونے دیں کہ اس میں مردانگی صفات بڑھ سکے، جائز ہے. کوئی گیمز ان کو کھلائیں جس سے جسم مضبوط ہو، دماغ مضبوط ہو، جائز ہے. جی لیکن میوزک جو ہے یہ ویسے بھی حرام ہے، کھلونوں کے اندر بھی حرام ہے. اور ایک بچے کو آپ بچپن سے یہی تربیت دے رہے ہیں، اور آپ تو آپ کے سارے جتنے ڈاکٹر ہیں کیا کہہ رہے ہیں 3 سے 7 سال، 3 سے 11 سال، یہی بچہ یہی عمر ہے سیکھنے کی. تو اگر اسی عمر میں آپ نے اس کو میوزک پر لگا دیا تو قرآن کب سیکھے گا؟ جی اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں، جی 8 سال کی عمر میں حفظ کر کے بہترین تلاوتیں کر رہے ہیں اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں. جی تو ایسی عمر میں بچوں کو وہ چیزیں دیں جن سے ان کی اخلاقی اور اچھی تربیت ہو سکے، اور ایسی چیزوں سے ان کو بچائیں جو شرعاً حرام ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہے سر، وہ شامل کرتے ہیں. سائمہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں اس کا رشتہ نہیں آ رہا، 30 سال ہو گئے ہیں اس پہ ایج، تو کوئی مناسب سا وظیفہ بتا دیں یا کچھ. کائنڈلی ریپیٹ کیجیے گا، ہم آپ کو سن نہیں پائے. ریپیٹ کیجیے گا سوال، دوبارہ پوچھیے گا. جی میری سسٹر ہیں، ان کا رشتہ نہیں مناسب سا کوئی مل رہا، تو اچھا ٹھیک ہے. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. میں ابھی ان جواب کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ آئے تو کوئی وظیفہ بتا دیں. جی ضرور ابھی پوچھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سر ایج از اباؤٹ ٹو بی 30 سال عمر ہو گئی بہن کی اور مناسب رشتہ نہیں آ رہا، تو کوئی وظیفہ جو جانا. مناسب رشتہ ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. مناسب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ مناسب کی جو ڈیفینیشن ہم نے کریٹ کر لی نا اپنے پاس، جی یہ اصل میں سب سے بڑی بندش ہے. ایسے رشتے جو کہ میں نے بھی آفر کیے لوگوں کو، یار یہ ہمارے پاس ہے، اچھا کردار کا ہے، اچھی سیرت ہے، کمانے والا بچہ ہے، آپ رشتہ کر لیں. ساری چیزیں میچنگ ہونے کے بعد اینڈ پر آ کر جی ہماری برادری نہیں ہے. تو یہ جو برادری کا بت ہم پوج رہے ہیں نا، اس سے بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں. میرے پاس بہت سارے شکوے آ رہے ہیں، بچیوں کے شکوے آ رہے ہیں. جی اب ہمیں آپ بتائیں کہ وہ والدین جو بہت سارے رشتوں کو صرف اس بنیاد پر ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ ہماری برادری نہیں ہے، اور بچیوں کی عمر 30+ ہو گئی ہے، بچیاں پڑھی لکھی ہیں، جو انہوں کرنا تھا وہ اپنی زندگی میں سیکھ کر اب جاب بھی کر رہی ہیں، کما بھی رہی ہیں، اور والدین صرف اس لیے رشتہ نہیں کر رہے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں آ رہا. اور مصیبت یہ ہے کہ جس مخصوص برادری میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں رشتے مل نہیں رہے، اور اگر ملتے ہیں تو وہ شادی شدہ ہوتا ہے پہلے سے، وہ کہتا ہے میں دوسری شادی، وہ یہ بھی قبول نہیں ہے. تو بچیاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں. اب بچیاں پوچھتی ہیں جی کیا اس حالت میں بھی والدین کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے؟ یہاں تک پہنچ گیا. جی ہم نے کویسچنز کیے اپنے پروگرام میں، تو اس لیے ان بہن کو بھی چاہیے پہلے تو اپنا یہ لیول تھوڑا نا سیدھا کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب رشتہ لینے کے لیے ایسا بندہ آ جائے جو اخلاق کا اچھا ہے، کردار کا اچھا ہے، سیرت اچھی ہے، تو اس کو رشتہ دے دو. اگر نہیں دو گے تکن فساد عریض، پھر بہت بڑا فساد ہو جائے گا معاشرے میں. اور وہ یہ فساد ہی ہے نا، بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں. اچھا ان کے لیے خدشات بھی ہیں کہ کہیں کسی برائی میں نہ پڑ جائیں. بچوں کے بارے میں بھی یہی ہے، بچیوں کے بارے میں. لیکن رشتے کیوں نہیں کر رہے؟ جی برادری نہیں مل رہی. برادری مل گئی ہے تو پھر کیا جی بچے کا سٹیٹس ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے لیول سے بھی بہت اوپر، یعنی کہ وہ مناسب نہیں لگ وہ نہیں لگ رہا. تو اس طرح کی جو ہم نے بنشیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں نا، کبھی گھر نہیں ہے، کبھی جاب نہیں ہے، کبھی سرکاری جاب نہیں ہے، اور کبھی برادری نہیں ہے،
کبھی عمر کا ڈفرنس آ جاتا ہے. تو یہ ساری رکاوٹیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں. ذرا تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی تو آپ کی اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ 25 اور 40 کا. ام المومنین بیوہ بھی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کڑی جوان کنوارے تھے. اور اگر دولت کا حساب لگائیں تو ام المومنین ایک تاجرہ خاتون تھیں اور مالدار تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ مال نہیں رکھتے تھے. تو آپ نے تو کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں سمجھی. اور پھر اس کے بعد بھی آپ نے جتنی شادیاں کی ہیں کوئی بیوہ ہے کوئی متعلقہ ہے ام المومنین میں سے رضی اللہ عنہن, اور دولت کو بھی آپ نے کبھی معیار نہیں بنایا. تو ہمارے ہاں سب سے پہلا معیار دولت, پھر برادری, پھر عمر بھی دیکھنی ہے, پھر کمائیاں بھی دیکھنی ہیں, پھر گھر بھی دیکھنا ہے, پھر معاشرے میں سٹیٹس بھی دیکھنا ہے. تو ہم نے مشکل خود کر دی. یہ نہیں ہے کہ رشتہ آتا نہیں ہے, رشتے بہت آتے ہیں لیکن ہمارے وہ سٹینڈرڈ پر نہیں پورے ہوتے تھے. تو اس لیے ان بینڈ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پہلے وہ اپنے سٹینڈرڈ کو تھوڑا نرم کر لیں. پہلا وظیفہ تو یہ ہے. اور اس کے بعد کثرت سے استغفار کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی, ہر بندش کھل جائے گی. لیکن ان تمام وظائف سے پہلے یہ بات ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ اگر آپ گرمی میں آئے ہیں, پسینہ آیا ہوا ہو, تو صرف پرفیوم کام نہیں دیتے. پہلے آپ نہائیں, کپڑے بدلے پسینے والے, پھر پرفیوم چھڑکیں, خوشبو پھر آئے گی. اور اگر آپ نے اپنے سینے کے اندر بت بٹھایا ہوا ہے برادریزم کا, بت پالا ہوا ہے دولت کا, بت پالا ہوا ہے حسن و جمال کا, اور آپ کہیں جی ہمیں وظیفہ بتائیں کہ فوراً ایک تراشا ہوا ہیرا ہماری ڈیمانڈ کے مطابق آ جائے, تو یہ ذرا مشکل بات ہے. اچھا بڑی صاحب, مجھے درود شریف کی جب آپ بات کرتے ہیں, میں نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں آپ کے منہ میں ایک مٹھاس رہتی ہے, آپ کو باقاعدہ خوشبو محسوس ہوتی ہے جس زبان سے وہ جاری رہتا ہے. تو یہ برکتیں ہیں سر, یہ برکتیں ملتی ہیں سر. پورا اعتقاد رکھ کے ایمان کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر یہ لذت آتی ہے. الحمدللہ. لیں سر, ایک اور کویسچن ہے, اور کویسچن اچھا ہے. جی. ہماری سوسائٹی کا یہ ایک روپ ہے. جی. لکھتے ہیں میری زبان توتلی ہے, میں اٹک اٹک کے بولتا ہوں, اس وجہ سے لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں. بسا اوقات تو میں دل برداشتہ ہو کر خودکشی کا سوچنے لگتا ہوں. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ زبان کی لکنت کوئی باعث عیب نہیں ہے, بلکہ زبان تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اٹکتی تھی, اور اتنی اٹکن تھی کہ ایک دفعہ ان سے فجر کی اذان نہیں دی گئی. چنانچہ اب جب تک انہوں نے اذان نہیں دے لی تب تک اللہ نے فجر کو طلوع نہیں ہونے دیا. کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ, بظاہر کتنا دلکش واقعہ ہے. جی. اس سے پہلے کہ میں آپ سے جواب لوں, اس سے پہلے میں ایک لائیو کالر لے لوں. اجازت ہے سر؟ جی بالکل. جی, احسان صاحب ہیں پاک پتن سے. السلام علیکم احسان صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی, میرا مفتی صاحب سے سمپل سا سوال ہے کہ میری شادی ہوئی تھی 2017 میں, آؤٹ آف برادری ہوئی تھی میری شادی. تو نا انہوں نے نا وہ جو لڑکی تھی نا, پہلی بار انہوں نے پیش کیا تو لڑکی کی عمر کا نا آئیڈیا نہیں ہو سکتا کتنی ہوتی ہے, تو بس جلدی جلدی ہماری شادی ہو گئی. تو لڑکی کی عمر مجھ سے نا تقریباً 8 سال بڑی ہے. اچھا جی. تو انہوں نے نکاح نامے پہ مجھ سے 2 سال کم لکھوائی تھی. اچھا جی. تو اب 2017 سے 2023-24 ہو گیا ہے, تو ہماری نا اولاد نہیں ہو رہی. تو ہماری اس بات سے تکرار ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ اپنی غلطی نہیں مانتے وہ لوگ نا, اور مجھے شادی کا بھی اجازت بھی نہیں دے رہے. پتہ نہیں میں کیا کروں, اور میں ڈیورس دینے سے ڈرتا ہوں. مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں, کیا میں ڈیورس دے کر شادی کر سکتا ہوں؟ ایسے تو انہوں نے کرنے نہیں دیں. ٹھیک ہے احسان صاحب, کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے؟ نہیں, بس یہی ایڈ کرنا ہے کہ انہوں نے نا غلط بیانی سے کام لیا. حالانکہ ماشاءاللہ اللہ کے بندے ہیں, سارے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نکاح میں جو ڈیٹ ہوتی ہے نا وہ صحیح لکھوانی نہیں چاہیے. یہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ لوگوں کو پہلے پوچھنا چاہیے. ماں باپ سر پہ نہیں تھے تو ہم نے بھی اتنے تحقیق کوئی نہیں کی. اچھا. اب میں اپنی لائف بہت ٹینشن میں گزار رہا ہوں, پلیز رہنمائی کرتے ہیں. انشاءاللہ جی, ابھی پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے, آپ فکر نہ کریں. دیر از اے ول دیر از اے وے, اور اللہ تعالیٰ نے راستے ضرور رکھے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ سر. اوور ٹو یو. ابھی ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ عمروں کا ڈیفرنس کچھ معنی نہیں رکھتا. جی.
جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں اور ان میں سے اولاد اسی بیوی سے ہے جو آپ سے 15 سال بڑی تھیں، جی جو بیوہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زوجہ محترمہ سے آپ کو ساری اولاد دی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، جی ساری اسی بیوی سے ہیں جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ تو یہ جو بھائی صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ عمر بڑی ہو تو اولاد نہیں ہوتی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات کہ غلطی تو یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر تو وہ شناختی کارڈ کے اوپر سے ساری انفارمیشن لکھتے ہیں، اس وقت کسی نے بھی نہیں چیک کیا، تو یہ بھی کوئی بات نہیں، چلو نہیں چیک کیا، انہوں نے غلط بیانی کر دی۔ عموماً ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی عمر بڑی ہو تو شادی نہیں ہوتی، لوگ رشتہ قبول نہیں کرتے، تو اس لیے تھوڑا بہت چھپا لیا انہوں نے، غلط کیا، نہیں چیک کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب ان کو یہ جو وہم ہو گیا ہے کہ چونکہ وہ عورت عمر سے بڑی ہے اس لیے اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ جی ان کو اپنا اور بیگم صاحبہ دونوں کا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے، جس کے اندر نقص ہو اور قابل علاج ہو دوائی اس کو کھلانی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ بعض اوقات نقص مرد کے اندر ہوتا ہے اور دوائیاں ساری ہی خاتون کو کھلائی جاتی ہیں۔ نظامی بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈاکٹر کے پاس ہم بھی گئے تھے بچوں کی دوائی لینے، تو ایک صاحب بڑا خوبصورت سوٹ شوٹ پہن کے بیٹھے تھے، اور وہ ہم کسی اور شہر میں تھے، جی تو وہ لاہور سے اپنی میڈیکل رپورٹس لے کر آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتا ہے میں نے 3 سال پہلے جو تمہیں بات کی تھی، تمہاری میڈیکل رپورٹس آج بھی وہی شو کر رہی ہیں، اور میں 3 سال سے تم لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ تمہاری بیوی بالکل فٹ ہے، اس کو دوائیاں مت کھلاؤ۔ تم نے انتہائی سخت دوائیاں کھلا کھلا کے اس کا معدہ اور جگر ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی زیادتی ہے۔ تو اب اگر تم لوگوں نے یہ رپورٹس لاہور سے تم نے کروا لی ہیں، اب اگر تم نے اس بچی کو دوائی کھلائی تو میں تمہارے خلاف کیس کر دوں گا۔ ویری گڈ، ہونا میں چاہیے۔ نے تمہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ تم زیرو، اپنا علاج تم کرواؤ، اور آج بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج تمہیں ضرورت ہے۔ تو بھائی صاحب کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، میڈیکل چیک اپ کروائیں، کیا حرج ہے؟ بندہ بیمار ہو تو علاج کروانا شرعاً بھی جائز ہے، اخلاقاً بھی اور معاشرتی طور پر بھی۔ جی دونوں رپورٹس کروائیں، اگر خاوند کے اندر کمی ہے تو علاج یہ کروائیں، اور اگر اس لڑکی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا علاج کروائیں، اور اگر علاج کروانے کے بعد بھی وہ فٹ نہیں ہو رہی تو دوسری شادی کرنا ان کا شرعاً حق ہے، اور لڑکی کے والدین کو بھی اجازت دے دینی چاہیے، اور اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن بالفرض نقص بھی لڑکی میں ہو، جی انہوں نے حل پوچھا نا، جی نقص بھی لڑکی میں ہو، علاج کرانے سے وہ صحیح بھی نہ ہو، اور اس کے والدین دوسری شادی کی اجازت بھی نہ دیتے ہوں، لڑائی فساد کرتے ہوں، تو پھر طلاق دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ اینڈ پر ہے، جی جی پہلے علاج، پہلے چیک اپ، پھر علاج، سارے حربے کرنے کے بعد بھی اگر کوئی صورت نہیں نکلتی تو یہ لاسٹ ہے، اس کو پہلے نہ سمجھ لیں، لو جی مفتی صاحب نے کہا طلاق دے دو، ایسا نہیں ہے، ایسا میں نے کہا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ساری صورتیں آپ نے بیان کر دی، اور ویسے بھی مجھے جو لگتا ہے ڈیفینیٹلی انہیں کوششیں کی ہوں گی میڈیکیشن کے حوالے سے بھی، باقی معاملات بھی، لیکن جہاں پہ کمی ہے جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا اس کو غور سے سنیے، سمجھیے، اور پھر جو حل آپ جس سٹیج پہ ہیں وہ نکال سکتے ہیں ہم۔ لے جی، وہ جو کوشچن ہمارا رہ گیا وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ بھٹی صاحب ڈانٹیں گے تو نہیں آج آپ مجھے اس پہ؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری احمد یارقانی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور بڑی خاموشی سے پورے پروگرام کو آپ نے تسلی سے سنا، اس کے لیے وانس اگین آپ کا تھینک یو جی۔ اور ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور جو کوسچنز آپ نے بتائے جواب ان کے، ان میں بہت ساری انفارمیشن بھی ہوتی ہے ہمارے لیے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے آنے کا شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ملتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔